नाज़रीन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुआवन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी। और नाज़रीन वफाकी काबीना में 50 से ज़्यादा लोग, 21 वज़रा और बाकी तमाम मुआवनीन ख़ुसूसी और वज़ीर आज़म के मशीर। लेकिन इन 50 लोगों में से जो अहमियत गैर मुंतखब रुकन जुल्फी बुखारी साहब की है, जिनका मैंने अभी यहाँ से तारुफ करवाया, दूसरों को कम ही हासिल। इसी अहमियत की वजह से इन्हें तनकीद और इल्ज़ामात की बौछार का सामना रहता है। जुल्फी बुखारी वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। मामला सियासी जोड़ तोड़ का हो या फिर वज़ीर आज़म के ज़ाती मामलात का, जुल्फी बुखारी हर अहम जगह पर खड़े नजर आते हैं। दोहरी शहरियत से लेकर बैरून मुल्क असासों को डिक्लेयर करने तक जुल्फी बुखारी को खुसूसी तनकीद का सामना रहा है। और अब PIA के अमरीकी होटल रूजवेल्ट की फरोख्त में भी जुल्फी बुखारी का मरकजी किरदार है। और अब मामला दोहरी शहरियत और असासों से निकल कर ताकत और इख्तियारात की जंग में बदलता नजर आ रहा है। गुज़िश्ता कई अरसे से नाज़रीन PTI के वुज़रा शिकायत कर रहे हैं कि मुंतखब लोगों को फैसला साजी में शरीक नहीं किया जा रहा। ये बात तो वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अभी कल ही की थी। फैसल बाडा, वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान, वो भी यही बात कर चुके हैं। हुकूमत में जुल्फी बुखारी का कितना दखल है, कितना असर रसूख है, इस बात का अंदाज़ा फवाद चौधरी के इस बयान से होता है कि जब उन्होंने वजारत इत्तलात से हटाया गया तो उन्हें जिस शख्स ने दूसरी वजारत की पेशकश की थी वो कोई वफाकी वजीर या पार्टी का मुंतखब रुकन नहीं बल्कि जुल्फी बुखारी ही थे। क्या वाकई ही PTI में ताकत का तवाज़ुन मुंतखब से गैर मुंतखब अफराद की जानिब झुक रहा है? जुल्फी बुखारी पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है? हुकूमत में इनका असल किरदार है क्या? इन सब सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ जुल्फी बुखारी साहब मौजूद हैं। बुखारी साहब शुक्रिया। सर, आप पर जो इल्ज़ामात कह लें, जो तनकीद है, वो आज मेरा फोकस रहेगा आपके इस इंटरव्यू में। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपकी वजारत के हवाले से पूछना चाहता हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खास तौर पे, क्योंकि उनकी भी बड़ी उम्मीदें होती हैं। ये बताइए, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान लाना चाहते हैं इस पूरी कोविड सिचुएशन में। पहले भी जब पाकिस्तान में कोरोना फैला, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब मुल्क में वापस आए, प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं थी, प्रॉपर क्वारंटीन नहीं था, कोरोना फैला। मैं ये नहीं कहता उनकी वजह से फैला, मगर मैनेज नहीं हो सका। अब आप किस तरह इंश्योर करेंगे कि अब आप जो स्ट्रैंडेड लोगों को वापस लेकर आएंगे तो किस तरह से इंश्योर करेंगे कि उनकी वजह से मजीद कोरोना ना फैले? शुक्रिया जी। देखें, अब तक तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान कुछ 80,000 या अब तक तो 90,000 तक पहुंच गया है, जितने पाकिस्तानी हम वापस लेके आ चुके हैं। मैं इसमें कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप गल्फ न्यूज़ का आर्टिकल भी निकाल के देखें तो उन्हें लिखा हुआ था कि इंडिया हैज़ ओवरस्टेड इट्स हॉस्पिटैलिटी एंड इट शुड लर्न फ्रॉम पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान ने चाहे सारे जो लोगों की कंप्लेंट्स है उसके बावजूद भी लिमिटेड रिसोर्सेज के कोरोना, एयर स्पेस, क्वारंटीन, टेस्टिंग, इन सारी रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी 90,000 पाकिस्तानी वापस आ चुके हैं, ख़ास तौर से GCC से। तो हमने काफ़ी हद तक इस पे हम 2000 पे हमने शुरू किया था लोगों को एक हफ़्ते में लेके आना। अब हम आपने देखे एयर स्पेस खोल दी है और अभी 25 मार्च से कुछ 109 इंटरनेशनल एयरलाइन कैरियर्स की फ़्लाइट्स भी आ रही हैं और 54 फ़्लाइट्स हमने दी हुई हैं UAE को और कुछ 46 फ़्लाइट्स हमने दी हुई हैं सऊदी अरेबिया को। तो मैं सर बिल्कुल इस यकीन में हूँ कि अगले 2 हफ़्तों में हमारा सारा तमाम जो 1,10,000 के करीब जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर GCC में जो फंसे हुए हैं उनका लोड हम अगले 10 दिनों में अल्लाह करे हम वापस सबको ले आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये अगली चीज़ जो है वो ये है उनकी वो इंश्योर करना कि वो एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजरें बुखारी साहब, जिसमें क्वारंटीन है, जिसमें स्क्रीनिंग्स हैं, जिसमें टेस्ट्स हैं। क्या वो अवेलेबिलिटी हमारे पास होगी? जी देखें, जब आप स्केलेबिलिटी पे जाना चाहते हैं अली भाई, तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप टेस्टिंग भी करें और क्वारंटीन भी करें। ये बिल्कुल मतलब कहीं भी नहीं हो रहा उस क्वांटिटी के हिसाब से। तो हम अभी ये कर रहे हैं कि जब से हमने एयर स्पेस खोली है, खुलने का मकसद ये था कि लोग अपनी अभी तो पेपर उनको मिलता है बोर्ड करने से पहले, लेकिन अभी एक ऐप भी हम लेके आ रहे हैं जिससे हम ट्रैक एंड ट्रेस करेंगे और वो वहाँ भी स्क्रीन होते हैं जहाँ से आ रहे हैं और जब यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ भी स्क्रीन होंगे और उनका 2-3 मिनट का इंटरव्यू भी होगा और अगर उनके कोई सिम्टम्स नहीं होंगे तो फिर वो घर जा सकते हैं।
اگر ان کے سمٹمز ہوں گے تو پھر ان کو کوارنٹین میں ہاسپٹل ٹیسٹنگ وغیرہ جو طریقہ ہوتا ہے. جب وہ گھر چلے جاتے ہیں تو ہم ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ پلیز گھروں میں رہ کے 14 دن کی کوارنٹین کریں. گھر سے تبھی نکلیں اگر آپ کو کوئی بہت ہیوی اور بہت مشکلات سمٹمز آئے ہوئے ہیں کرونا کے اور آپ کو ہسپتال جانا ہو. اور جب آپ ہسپتال جاتے ہیں آپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو آپ ویسے ہی سسٹم میں آ جاتے ہیں. ایک دفعہ آپ کا ٹیسٹ ہو گیا تو جب آپ کا ٹیسٹ ہو گیا آپ سسٹم میں آ جاتے ہیں, پھر ہم آپ کو ٹریک اینڈ ٹریس کر لیتے ہیں. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, لیٹس ٹاک اباؤٹ زلفی بخاری ہمسیلف ناؤ. سر, آپ کے بارے میں آج اسمبلی میں بھی بات ہوئی, محسن شاہ نواز رانجھا نے بھی سوال اٹھایا, یہ سوال پہلے بھی اٹھتا رہا ہے, انفیکٹ کابینہ میں بھی اس پر بات ہوئی تھی. وہ تھی معاونین خصوصی کے جتنے بھی ہیں ان کے اثاثے. زلفی بخاری کے اثاثوں پر بھی آج بھی بات ہوئی, اسمبلی میں بھی بات ہوئی. سر, کب ڈکلیئر کر رہے ہیں آپ اپنے اثاثے, اور وہ جو نیشنلٹی والا معاملہ ہے اس کو کب آپ حل کر رہے ہیں؟ علی بھائی, میں نے تو اپنے اثاثے جو ڈیٹس تھے اس میں تو ڈکلیئر کر دیے, تو مجھے نہیں پتا کہ آج کیا ڈبیٹ ہوئی ہے اسمبلی میں, میں دیکھ نہیں رہا تھا, ہم کہیں کو کام بھی کرنا پڑتا ہے, تو میں نے تو نہیں دیکھا, لیکن اثاثے تو ڈکلیئر ہو گئے ہیں, دے دیے ہیں. جو بھی پرائم منسٹر صاحب کے آفس سے جو بھی چیزیں آئی تھیں وہ ڈکلیئر کر دی ہیں. جہاں تک ڈیول نیشنلٹی کی بات ہے, اس میں کوئی چھپی کوئی بات ہے نہیں, یا پوری دنیا کو یا پورے پاکستان کو نہیں پتا کہ میں ایک ڈیول نیشنل ہوں. میں پیدا انگلینڈ میں ہوا تھا, مجھے ایک برٹش پاسپورٹ میں نے انہیرٹ کیا تھا, پھر میں نے اپنے ول سے پاکستانی پاسپورٹ لیا 6-7 سال کی عمر میں, اور تب سے میرے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے. میری رہنمائی فرمائیے گا, کیا کیبنٹ کے ممبر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو اپنی جو دوسری نیشنلٹی ہے اپارٹ فرام بینگ پاکستانی اس کو ترک کرنا ہوگی؟ کیا بینگ اے کیبنٹ ممبر آپ پہ باؤنڈ نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو لیو دیٹ نیشنلٹی؟ میں کیبنٹ کا پرماننٹ ممبر نہیں ہوں. مجھے بائی انویٹیشن پرائم منسٹر ہر ہفتے بلاتے ہیں, باقی ایس اے پی ایمز کی طرح. پرائم منسٹر کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ کسی کو بھی کسی وقت کیبنٹ کے اندر بلا سکتے ہیں. وہ اگر جارج بش کو یا ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی بلانا چاہیں ہر ہفتے کیبنٹ میٹنگ میں, تو وہ ان کو بھی کیبنٹ میٹنگ میں بٹھا سکتے ہیں بائی انویٹیشن اونلی. تو جو مجھے یا کسی اور ایس اے پی ایم کو جو بلایا جاتا ہے اٹس بائی انویٹیشن. آپ ممبرشپ نہیں رکھتے, میں ممبرشپ کیبنٹ میں نہیں رکھتا. تو یہ ڈبیٹ ایک دفعہ سپریم کورٹ سے پاس ہو چکی ہے, سپریم کورٹ سے. سر بخاری صاحب, کہا یہ جاتا ہے, تاثر آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ وزراء سے بھی زیادہ طاقتور ہیں, عمران خان صاحب کے بہت کلوز ہیں, اور آپ لوگوں کو, وزیروں کو لگوا بھی سکتے ہیں, ہٹوا بھی سکتے ہیں. اچھا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ فواد چودھری صاحب کا ایک بیان ہے, آپ کو یاد ہوگا کل انہوں نے ایک انٹرویو دیا, اس میں بڑی تہلکہ خیز باتیں کی, میں اس پر ابھی نہیں آ رہا, لیکن آپ سے متعلق ایک بیان تھا, ذرا میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں, ناظرین سنیے گا, پھر اس پہ بات ہم آگے بڑھائیں گے. سنائیں جی. تو بخاری صاحب, کیا یہ درست ہے, یہ تاثر درست ہے کہ زلفی بخاری ایک طاقتور معاون خصوصی ہیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اور علی بھائی, اگر آپ دیکھیں فواد صاحب نے یہ بھی نہیں بولا تھا, انہیں خالی بولا تھا کہ ان سے بات کرنے میں گیا تھا, اور بات اس لیے میں ان سے کرنے گیا تھا کیونکہ ہماری فیملیز کی بہت پرانی 50 سال کی کوئی دوستی ہے. تو اگر کوئی چیز ہو رہی تھی ان کے ساتھ, کیونکہ منسٹریز یا پورٹ فولیو چینج ہو رہا تھا, تو میں ان سے بات کرنے گیا تھا کہ یہ چیز ہوگی فواد بھائی, آپ یہ پلیز ایکسیپٹ کر لیں. تو اس میں کوئی طاقتور ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اگر میری دوستی اگر علی زیدی صاحب یا فیصل واڈوا صاحب یا مراد صاحب کے ساتھ ہے تو میں جاؤں گا. اگر کسی کی دوستی میرے ساتھ زیادہ ہے, حماد کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ, تو وہ میرے پاس آئیں گے کہ زلفی پی ایم شاید یہ چاہ رہے ہیں تو یہ کر دیں. تو اس میں کوئی طاقتور یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. بخاری صاحب, آگے بڑھتے ہیں. شبلی فراز صاحب نے کہا, ایک انٹرویو ہے سر, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو روزویلٹ ہوٹل کو بیچنے والی کمیٹی ہے اس میں آپ کو شامل کیا گیا. سوال ان سے اینکر نے یہ کیا کہ اس میں اوورسیز پاکستانی کی جو منسٹری ہے اس کا کیا تعلق. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے چونکہ اچھے تعلقات ہیں, آپ کلائنٹس لا سکتے ہیں, آپ گاہک لا سکتے ہیں. میں ایک طرف سنانا بھی چاہتا ہوں ان کی جو ورڈنگز ہے وہ آپ خود بھی سن لیجیے گا. ذرا سنائیے شبلی فراز صاحب. بخاری صاحب, یہ دوسری آواز غلام سرور خان صاحب کی تھی, تو اس کا لب لباب یہ نکلا کہ ایک تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اور دوسرا یہ کہ بخاری صاحب اپنے کسی دوست کو بیچنا چاہتے تھے, جو بھی گاہک تھا وہ بخاری صاحب کا کوئی دوست تھا. تو یہ کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں نہیں آتا سر؟ نہیں, بالکل نہیں آتا, کیونکہ بیچنا سراسر جھوٹ ہے.
کوئی بھی روزویلٹ نہیں بیچ رہا ابھی اس علی بھائی اس سٹیج پہ تو ہم پہنچے ہی نہیں ہیں. اور بی او آئی نے الحمدللہ پوری ذمہ داری لے لی ہے اس پوری چیز کو اوورسی کرنے کے لیے. اور اس ابھی تک تو ہمیں کنسلٹنسی کرنی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے روزویلٹ پہ. دیکھیں افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں کہ جن لوگوں نے پچھلے 20-30 سال سے کوئی کام نہیں کیا, اب جب کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں کوئی ان کے اندر رکاوٹیں ڈالتے ہیں. اور افسوس اس سے بھی زیادہ ہے کہ کئی اپنوں کو شاید بھی وہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں اگر سرور صاحب میرے تو انکل ہیں, ان کے پر قریبی میرا رشتہ ہے, لیکن اگر پی آئی اے نے کوئی فائل کہیں بھیجی ہے تو وہ تو پی آئی اے تو ان کے نیچے آتی ہے, میرے نیچے تو آتی ہی نہیں ہے, وہ تو ان کے منسٹری کا مسئلہ ہے. جہاں تک بات روزویلٹ کی, میں یہ کلیئر کر دوں, روزویلٹ نقصان میں جا رہا ہے. کب سے ہے؟ ایک ایسا اثاثہ ہے پاکستان کا جس کو پاکستان کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ملا, ان کی ایئر لائن کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملا. تو اگر خواجہ آصف ہو گیا یا کوئی اور ہو گیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم کوئی بیچنے جا رہے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کو بھی فائدہ نہیں مل رہا اس میں سے جس حالات میں ہے, تو پلیز گورنمنٹ کو کوئی محنت تو کرنے دیں کہ کوئی آپشنز تو لے کے آئیں. بیچنا نہ بیچنا, جے وی کرنا, لیز کرنا, آپریشن کسی اور کو دینا, یہ ساری چیزیں آپشنز بعد میں آپ کے پاس آئیں گی. پہلے تو آپ انٹرنل کام کر لیں کہ اس کی ورتھ کیا ہے, اس کے وہاں زوننگ رائٹس کیا ہیں, اس کی ہائٹ ریسٹرکشنز کیا ہیں, اگر اس کی جے وی کریں تو کس حد تک اس کے شیئرز ہم بیچ سکتے ہیں, اس شیئرز کا کیا فائدہ ہے, اس شیئرز کے پیسے اتنے ہوتے ہیں کہ پی آئی اے اسے جہاز لے سکے. یہ ساری ایک ورکنگ ہوتی ہے علی بھائی. ابھی تک تو ہم نے وہ ورکنگ شروع بھی نہیں کی اور ان کا رونا شروع ہو گیا ہے. اچھا, اس رونے میں آپ کے اپنے لوگ شامل ہیں ویسے, لیکن بخاری صاحب کیا پھر یہ شبلی صاحب کا کہنا درست نہیں ہے کہ جو کلائنٹ ہوگا, چاہے شیئرز کی خریداری ہو یا اوور آل بیچنا ہو, وہ آپ لے کر آئیں گے؟ نہیں, دیکھیں ان کا شبلی صاحب کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ پوری ایک کیبنٹ اٹھا کے دیکھیں اور کس کے پاس باہر ملکوں میں ڈیولپمنٹ, امریکہ انگلینڈ میں ڈیولپمنٹ کی ایکسپیرینس ہے, تو شاید میں ایک ہی ہوں اس پوری کیبنٹ میں جس میں وہ ایکسپیرینس ہو. آپ اگر 2 سال کا ریکارڈ نکال کے دیں کتنے لوگ جو پی ایم صاحب سے بھی ملے ہیں, باہر سے جو آئے ہیں, ان میں سے کئیوں کو میں جانتا ہوں یا لے کے آیا. تو ان کا جو مقصد تھا کہنے کا وہ صرف یہ تھا کہ ایک اوور آل براڈر پکچر میں دے سکتا ہوں, اور اس کو کیسے نیو یارک میں اگر آپ نے اس کو کسی وقت اس کی آپریشن یا جو بھی کرنا ہو تو اس کا فریم ورک میں دے سکتا ہوں. اس کا ایکسیکیوشن جیسے سرور خان صاحب کہہ رہے ہیں, ہر چیز بی او آئی اور پرائیویٹائزیشن کے ذریعے سے ہوگی, وہی کریں گے. جو بھی کچھ اگر اس کے ساتھ اگر کچھ ہوگا تو وہی کریں گے, اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن گائیڈنس میں دے سکتا ہوں. بالکل آخری بات, کل جو فواد چوہدری صاحب نے ایک انٹرویو دیا وائس آف امریکہ کو, اس کے بعد کابینہ میں بھی اس پر ڈسکشن ہوئی. سر کیا واقعی کابینہ کے اندر کوئی ہے جو عمران خان کے خلاف سازش کر رہا ہے؟ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور جو میڈیا نے کل کیبنٹ کے بارے میں بولا تھا وہ بھی کچھ اوور ایگزیجریٹڈ تھی. فواد صاحب کا انٹرویو, فواد بھائی کا انٹرویو دیکھیں, فواد بھائی موٹیویٹ ہی ہوتے ہیں کہ ان کی نیوز 2-3 دن چلے اخباروں میں, ٹی وی پہ, وہ ان کو ایک انسپریشن اس سے ملتی ہے کہ ان کو وہ بار بار اپنی نیوز دیکھتے رہیں. تو وہ ایسے انٹرویوز دے دیتے ہیں کہ 48 آورز اس پہ ایک میڈیا پہ ایک فرینزی آ جائے. تو اس کو زیادہ مطلب ان چیزوں کو زیادہ سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ پی ایم صاحب کو کوئی ریپلیس یا سازش, دیکھیں زلفی بخاری ہو, اسد عمر ہو, شاہ محمود قریشی صاحب ہو, فواد چودھری صاحب ہو, کوئی بھی ہو, اگر ان کی خواہشات یا کوئی انسپریشن یا موٹیویشن نہیں ہے زندگی میں تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں. اگر میں ایسے پی ایم ہوں اور میری خواہش یہ نہیں ہے کہ میں سب سے اچھا پرفارمنگ ایسے پی ایم بنوں, چاہے میں بنوں یا نہ بنوں وہ ایک الگ بات ہے, خواہشات تو ہونی چاہیے. اگر ایک سینئر پولیٹیشین کی خواہشات نہیں ہے کہ وہ ایک سی ایم بنے یا پی ایم بنے آگے جا کے زندگی میں, تو وہ کسی کام کا نہیں ہے, کیونکہ اس خواہشات سے آپ کو انسپریشن ملتا ہے کام کرنے کے لیے. خواہشات ایک اور چیز ہے, سازش کرنا ایک اور چیز ہے. سازش ہم سے برداشت نہیں ہوگی, خواہشات جس کی بھی زیادہ ہوں اچھی بات ہے. بالکل ٹھیک. اچھا کیا جہانگیر خواہشات ایک اور چیز ہے, خواہشات کا امکان ہے؟ دیکھیں ان کا واپسی کا اگر آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں یا پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو تب یہ کہ وہ اپنے سارے جو ان کے اوپر الزام اور جو انکوائری رپورٹ ان کے اوپر ہو گئی ہے
وہ ان کو عدالت میں یا جو بھی فورم جو بھی اپروپریٹ فورم ہو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں تو پھر تو ظاہری بات ہے. لیکن اگر نہ کریں تو پھر آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر کا سٹانس, اور اس سٹانس کو میں سمجھتا ہوں پارٹی نہیں پوری دنیا ریکگنائز اور اپلاڈ کر رہی ہے کہ ان کی کوئی فیورٹزم نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ان کے لیے تھا اور سب نے اپریشیٹ کیا ہے کہ ان نے اپنے مورلز پہ کیسے وہ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا, آخری سوال بخاری صاحب, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک ڈاکومنٹ پیش کیا, اس میں باقی عمران خان سمیت باقیوں کے بھی کچھ اثاثے تھے, آپ کے بھی بتائے گئے. ان کے مطابق انہوں نے ڈھونڈے آپ کے کچھ اثاثے, 7 پراپرٹیز انہوں نے آپ کی ڈھونڈی. سر 7 ہی ہیں یا اس سے زیادہ ہیں؟ میں نے ڈیکلیریشن اپنی دے دی, اس سے زیادہ ہے جی. لیکن جو 7 انہیں بھیجے تھے ان 7 میں سے میرا نہیں خیال ایک میں نے پورا ڈاکیومنٹ نہیں دیکھا, لیکن میرا نہیں خیال کہ ان 7 میں سے بھی ایک بھی میری, جیسے خان صاحب کی بھی غلط تھی. وہ ذوالفقار بخاری بہت ہوتے ہیں اور کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جو صرف آپ کا اگر پوسٹ وغیرہ جاری ہو اور آپ اس میں اون نہیں کرتے. بالکل ٹھیک. آپ کا زلفی بخاری صاحب یہ آپ کا موقف بھی آ گیا, یہ آپ نے بتا بھی دیا کہ وہ الزامات جو آپ پہ لگتے رہتے ہیں, جو تنقید آپ پہ ہوتی رہتی ہے, ان میں صداقت کتنی ہے, ان میں غلط باتیں کتنی ہیں, اور کچھ کلیریفیکیشنز بھی اس حوالے سے آپ نے اپنے موقف میں دے دی. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے زلفی بخاری صاحب. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد ہمارے پائلٹس نے دنیا کی بڑی ایئر لائنز کو سکھایا, ان کو بنایا, اور وہ ایئر لائنز کیسی تھیں جو آج عروج پر ہیں, انہوں نے ہم سے کیسے سیکھا, ہمارے پائلٹ سے کیسے سیکھا, اور آج کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پائلٹس اپنے ہوش میں نہیں ہوتے. وقفے کے بعد بات کریں گے اس رپورٹ میں.